मुल्ला अली कारी और अक़ीदा ख़त्म नबूवत। अल्लामा इब्न बदाल लिखते हैं, लुग़त अरब के मुताबिक लफ्ज़ लव ये ज़ाहिर करता है कि दो चीज़ें एक दूसरे का लाज़िमा हैं, यानी अगर एक चीज़ ना होगी तो दूसरी भी ना होगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होते। जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ही नबी नहीं तो फिर कोई दूसरा भी नबी नहीं हो सकता। ये क़ज़िया समझने के बाद अब मुल्ला अली कारी की एक इबारत को समझना आसान हो जाएगा। ख़त्म नबूवत के हवाले से मुल्ला अली कारी का वही मौक़िफ़ है जो तमाम उम्मत का है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी किस्म का नबी नहीं आ सकता। आपके बाद जो नबूवत का दावा करेगा मुर्तद और काफिर होगा। ताहम उनकी एक इबारत से बाज़ लोगों ने एक ऐसा मायनी कशीद करने की कोशिश की है जो मुल्ला अली कारी की मुराद नहीं था। उन्होंने नबी करीम की तरफ मंसूब एक हदीस इब्राहीम ज़िंदा होते तो नबी होते पर बहस की है। वो इस हदीस पर उलमा मसलन हाफिज़ इब्न अब्दुल बर और हाफिज़ नूवी के अक़वाल नक़ल करते हैं, जिनके मुताबिक ये हदीस ज़ईफ़ है, मगर मुल्ला अली कारी इस हदीस को सही मानते हैं और इसका मायनी बयान करते हुए लिखते हैं, इसमें इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा उस उम्र तक ज़िंदा नहीं रहेगा कि हद बलूग़ को पहुँच जाए, क्योंकि सुलबी औलाद दिल का जौहर होती है। मुहावरा है कि बेटा बाप का जौहर होता है। तो अगर इब्राहीम इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहते और 40 बरस की उम्र को पहुँच जाते और नबी बन जाते तो लाजिम होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन ना रहते। वो एक बात फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर यूँ होता तो यूँ होता, मगर चूँकि ये सब कुछ नहीं हुआ, लिहाजा सिर्फ समझाने की गर्ज से ये बात फ़र्ज़ कर ली गई है। जैसा कि फरमान बारी ताला है, अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कई इलाह होते तो उनमें फ़साद होता। इस आयत का ये मतलब नहीं कि और इलाह हैं, बल्कि मतलब ये है कि अगर और इलाह होते तो यूँ होता, मगर और इलाह मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ऐसा नहीं है। मुल्ला अली कारी इसी सयाक़ में लिखते हैं, इब्राहीम या उमर अगर नबी बन जाते तब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे होते, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम, ख़िज़र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम हैं। तब भी ये अल्लाह के फरमान व ख़ातमुन नबीयीन के मुनाफी ना होता। तब इसका मायनी ये किया जाता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो उनकी नबूवत को मनसूख कर दे और उनकी उम्मत से ना हो। अब यहाँ कलमा लव है। अगर इब्राहीम ज़िंदा रहते या उमर नबी होते तो मायनी यूँ होता। बसूरत दीगर मायनी वही रहेगा कि कोई भी नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आएगा। अब किसी भी नबी का आना ख़त्म नबूवत के मुनाफी है। इससे पिछली इबारत में वो ख़ुद कह चुके हैं कि इब्राहीम का ज़िंदा रहकर नबी होना ही ख़त्म नबूवत के मुनाफी था। लेकिन बिलफ़र्ज़ महाल ऐसा हो जाता तो इस आयत का मायनी यूँ कर लिया जाता। मुल्ला अली कारी की दूसरी इबारात मुलाहिज़ा हों, लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा बिल इजमा कुफ़र है। नीज़ वो लिखते हैं, मायनी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। इस हदीस में इशारा है कि अगर कोई नबी होता तो अली होते। सैयदना उमर के बारे में भी ऐसा ही फरमान है। ये हुक्म तक़दीरी और फ़र्ज़ी है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे बाद नबूवत का तसव्वुर होता तो मेरे सहाबा की एक जमात को नबी बनाया जाता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। नीज़ लिखते हैं, मैं आक़िब हूँ, यानी अम्बिया के बाद आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सिहा में है कि आक़िब का मायनी आखिरी नबी है। हर चीज़ जो किसी के बाद आए आक़िब कहलाती है। नीज़ मुक़फ़ी का मायनी बयान करते हुए लिखते हैं, मायनी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जब आप आखिरी हैं तो यकीनन आपके बाद कोई नबी नहीं। मज़ीद लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के बाद आखिर में आने वाले हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। झूठे नबी और उसकी तस्दीक करने वाले का हुक्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी मायनी और तशरीह में दावा नबूवत कुफ़र और इर्तदाद है। इस पर किताब व सुन्नत के दलाइल के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा का इजमा भी है। अल्लामा हलीमी फरमाते हैं,
اگر کوئی عہد نبوی میں یا اس کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے تو یہ کفر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، مسلمہ نے رسول اللہ کے پاس 2 آدمی بھیجے۔ ایک اسال بن حجر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہنے لگے، ہم مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اگر میں قاصدوں کا قتل روا رکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا۔ سیدنا نعیم بن مسعود اشجعی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمہ کا خط پڑھا تو آپ نے قاصدوں سے پوچھا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے، وہی جو خط میں لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اسود انسی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ سیدنا وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، آپ وحشی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، حمزہ کو قتل آپ نے کیا تھا؟ عرض کیا، جی، آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے۔ فرمایا، آپ میرے سامنے آنے سے اجتناب کیجیے گا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب کے فتنے نے زور پکڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسیلمہ کو میں قتل کروں گا تاکہ حمزہ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے۔ میں اس سے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے جو خاکستری اونٹ کی طرح گندم گوں تھا اور اس کے بال پراگندہ تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو اپنا نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا اور اس کا سینہ پیٹھ تک چر گیا۔ پھر ایک انصاری نے اس کا سر تلوار سے قلم کر دیا۔ امام سہنون فرماتے ہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ اگر توبہ کر لے تو بہتر، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ عبدالقاہر بغدادی لکھتے ہیں، اہل سنت ہر مدعی نبوت کو کافر کہتے ہیں، وہ اسلام سے پہلے ہو، جیسا کہ زرادشت، یوداسف، مانی، وسان، مسفیور اور مستق ہیں، یا اسلام کے بعد ہو، جیسا کہ مسیلمہ، تجارے، اسود اور یزید انسی، اور ان کے بعد جتنے بھی متنبی پیدا ہوئے۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں، جو کہے کہ اللہ فلاں شخص کے روپ میں ہے، یا کہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے جسم میں حلول کرتا ہے، یا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کے کفر میں اہل اسلام میں سے 2 انسانوں کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر چیز کی دلیل ہر شخص پر قائم ہو چکی ہے۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں، اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں یا اس کے بعد نبوت میں کسی کو شریک قرار دے وہ کافر ہے۔ یہود کا عیسویہ فرقہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خطہ عرب کے ساتھ خاص ہے۔ فرقہ خرمیہ کہتا ہے کہ رسول متواتر آتے رہیں گے۔ روافظ کی اکثریت کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی آپ کی رسالت میں شریک ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک ان کا ہر امام نبوت اور حجت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ بزیغیہ اور بیانیہ فرقے بزیغ اور بیان نامی اشخاص کی نبوت کے قائل ہیں۔ یہ سب لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا یا فلاسفہ اور غالی صوفیوں کی طرح دل کی صفائی سے نبوت کے اکتساب اور نبوت کے مرتبے تک پہنچنے کو جائز سمجھا۔ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے جو نبوت کا مدعی نہ ہو مگر خود پر وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہو، یا کہتا ہو کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پھل کھاتا ہے اور حورین سے معانقہ کرتا ہے۔ اس قسم کے نظریات رکھنے والے تمام لوگ کافر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں۔ یہ کلام اپنے ظاہری معنی پر محمول ہوگا۔ اس پر امت کا اجماع ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں، پس مذکورہ بالا فرقوں کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اجماع امت اور قرآن و سنت کے دلائل سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہیں۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی لکھتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرتا ہے وہ مرتد ہے۔
मुसैलमा ने जब नबूवत का दावा किया तो उसकी कौम ने उसकी तस्दीक की और वो मुर्तद करार पाए। इसी तरह तुलैहा असदी और उसकी तस्दीक करने वाले भी मुर्तद हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि 30 कज़्ज़ाब नहीं आ जाते। इनमें से हर एक नबूवत का दावा करेगा। हाफिज़ नूदी लिखते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे या मुद्दई नबूवत की तस्दीक करे वो काफिर है। अल्लामा क़िरानी लिखते हैं, जो नबूवत का दावा करे या कहे कि उसकी तरफ वही की जाती है, इब्न क़ासिम रहीमुल्लाह उसे मुर्तद कहते हैं। अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन फरमाया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया लिखते हैं, नबूवत का मुद्दई अगर झूठा हो तो अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा काफिर और बदतरीन इंसान होता है। मज़ीद लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी झूठे ने नबूवत का दावा किया हो और अल्लाह ने उसे नीस तो नाबूद और जलील और रुस्वा ना कर दिया हो और उसका झूठ और फिस्क ज़ाहिर ना किया हो। नीज़ रकम दराज हैं, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का असबात करता है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब और उस जैसे दूसरे झूठे मुद्दईयान नबूवत के पैरोकारों के हुक्म में है। एक जगह फरमाया, ज़ाहिर है कि मुद्दई नबूवत या तो मखलूक में सबसे अफजल और अकमल हो या सबसे नाक़िस और रज़ील हो। इसीलिए कबीला सक़ीफ़ के एक बुज़ुर्ग को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुँची तो उसने कहा था, मैं आपके मुतालिक एक भी जुमला नहीं बोलूँगा। अगर आप सच्चे हैं तो आप इससे बुलंद हैं कि मैं आपकी दावत रद्द करूं, और अगर आप झूठे हैं तो आप इससे हक़ीर हैं कि मैं आपका रद्द करूं। तो मखलूक का अकमल और अफजल शख्स मखलूक के रज़ील तरीन और नाक़िस तरीन शख्स जैसा कैसे हो सकता है। सैयदना हसन बिन साबित की ये बात क्या खूब है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़ेह निशानियाँ ना भी होती तब भी आपकी शख्सियत नबूवत की खबर देने के लिए काफ़ी थी। किज़ाबीन में से जिसने भी नबूवत का दावा किया उस पर जहालत, किज़्ब, फजूर और शैतानी बहकावे गालिब आ गए। इसी तरह जब किसी सच्चे आदमी ने नबूवत का दावा किया इस पर इल्म, नेकी, सिद्क़ और दूसरी अच्छाइयाँ गालिब हो गईं। ये बात अदना तमीज़दार आदमी भी समझ सकता है। मज़ीद फरमाते हैं, जो अल्लाह पर झूठ बांधे और ख़ुद को नबी और रसूल बावर करवाए या अल्लाह की तरफ से झूठी खबर दे वो काफिर है, उसका खून हलाल है, जैसा कि मुसैलमा, उनसी और उसके जैसे दीगर मुतनब्बी हैं। अल्लामा सुब्की लिखते हैं, जो इलाह होने या नबी और रसूल होने का दावा करे या अल्लाह को खालिक मानने से इनकारी हो तो उसके कुफर में कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्लामा इब्न अरबी हनफी लिखते हैं, नबूवत का दावेदार या तो सिद्क़ का पैकर होगा या झूठा तरीन इंसान होगा, और कोई जाहिल ही ऐसा होगा जो झूठे और सच्चे की तमीज़ ना कर सके। लोगों के अहवाल उनकी शख्सियात को खोल देते हैं, और झूठे और सच्चे की पहचान नबूवत के दावे के बग़ैर भी बहुत से तरीक़ों से हो जाती है, तो ख़त्म नबूवत के दावे पर क्यों नहीं हो सकती। मज़ीद लिखते हैं, जब ये साबित हो चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं तो ज़ाहिर है कि आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला झूठा होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि बाद में आने वाला अगर मौजज़ात और ख़ारिक़ आदत चीज़ें दिखाए और सच्चे बराहीन लेकर आए तो उसकी तकज़ीब कैसे की जाएगी। हम कहते हैं कि ऐसे किसी वजूद का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, ये नामुमकिन है। अल्लाह ने जब खबर दे दी है कि आप ख़ातिमुन नबीयीन हैं तो ऐसा नामुमकिन है कि कोई नबूवत का मुद्दई आए और उसके दावों से झूठ ज़ाहिर ना हो। ये तमाम दावे ख्वाहिशात नफसानी के सबब हैं, किसी दलील की वजह से नहीं, लिहाजा ये दावे बातिल हैं। हाफिज़ इराकी लिखते हैं, बाज़ सूफिया का कहना कि नबूवत कसबी होती है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का होना मुमकिन है, तो ये कौल शरीयत, इजमा और मशहूर अहादीस के मुखालिफ है। ऐसी बात करने वाला उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्द नहीं हो सकता, बल्कि ज़िंदीक होता है। अल्लामा कुलकशंदी लिखते हैं, लोग कहते हैं कि नबूवत गैर मुतनाही है, ये कसबी चीज़ है जिसे कोई भी शख्स रियाजत के ज़रिए हासिल कर सकता है। ये लोग काफिर हैं और उनकी तकफीर दो वजहों से की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख़ातमुन नबीयीन फरमाया है और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के जवाज़ के कायल हैं।
نیز یہ لوگ نبوت کو کسبی چیز سمجھتے ہیں۔ علامہ احمد قسطلانی لکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اعزاز ہے اور دین حنیف کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، مفتری اور دجال ہے۔ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب وہ ہزار شعبدہ بازیاں کرے، قسم قسم کے جادو، طلسم اور جھاڑ پھونک کرے، اسے دجال اور کذاب ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اہل عقل و خرد کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود ناممکن ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے آخری انسان ہیں جن پر وحی نازل ہوئی، اور ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب نہیں آتی، کیونکہ وہ آپ کے دین اور منہج پر نازل ہوں گے۔ ابو حیان کہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کو ایک کسبی امر قرار دے کر جاری سمجھتا ہے یا نبی کو ولی سے افضل سمجھتا ہے، وہ زندیق واجب القتل ہے۔ واللہ اعلم۔ علامہ ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں، جو یہ نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ضروریات دین میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کے کافر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ علامہ شربینی لکھتے ہیں، جو انبیاء کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے انہیں مبعوث نہیں کیا، یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، یا مدعی نبوت کی تصدیق کرے، یا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے یا بے ریش یا غیر کرشی ہیں، یا کہے کہ نبوت کسبی ہوتی ہے اور دل کی صفائی سے نبوت کا رتبہ پایا جا سکتا ہے، یا وہ کہے کہ مجھے وحی کی جاتی ہے لیکن نبوت کا دعویٰ نہ کرے، یا وہ کسی نبی اور رسول کی تکذیب کرے، یا کسی نبی کو گالی دے، اس کی تنقیص شان کرے، یا اس کے نام کی یا اللہ کے نام کی تخفیف کرے، وہ کافر ہے۔ علامہ رملی لکھتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی تمنا یا نبوت کا دعویٰ قطعاً جھوٹ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے۔ علامہ بہوتی لکھتے ہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کی، وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے فرمان باری تعالیٰ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور فرمان نبوی میرے بعد کوئی نبی نہیں کی تکذیب کی ہے۔ شیخی زادہ حنفی لکھتے ہیں، بزازیہ میں ہے کہ نبی کے معنی کی معرفت کے بعد انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے۔ نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوامر اور نواہی کی خبر دیتا ہے، اس کی اللہ کے متعلق دی ہوئی خبروں پر ایمان لازم ہے۔ رہے ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ آپ اب ہمارے رسول اور خاتم الانبیاء و رسول ہیں۔ جو آپ کی نبوت پر تو ایمان لائے لیکن آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے، وہ مومن نہیں ہے۔ خادمی حنفی لکھتے ہیں، یزید بن انیسہ کے مقلدین خوارج کے فرقہ یزیدیہ کی تکفیر لازم ہے، کیونکہ وہ عجم کے ایک ایسے نبی کے انتظار میں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کر دے گا۔ آسمان سے اترنے والی کتاب قرآن مجید بیک جنبش اس گروہ کو کافر قرار دیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کی شریعت کا قیامت تک باقی رہنا قطعی دلائل سے ثابت ہے، بلکہ ضروریات دین میں سے ہے۔ علامہ یعلی لکھتے ہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کی تصدیق کی، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ فرمان الہی آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور فرمان نبوی میرے بعد کوئی نبی نہیں کی تکذیب کا مرتکب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، جو یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ کہے کہ میں رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہے۔ علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں، آپ کا خاتم النبیین ہونا ان عقائد میں سے ہے
جنہیں قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، سنت نے واشگاف کیا ہے اور امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر اس دعوے پر اصرار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن باز فرماتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف رسول ہیں، اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت انسانوں کی معاشی اور اقتصادی مصلحتوں کی تنظیم میں تمام شرائع سے کامل ترین ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح آپ کا خاتم النبیین ہونا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ الحمدللہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور جھوٹا ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کافر کو قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے۔ آپ نے ان کی تعداد بیان کی ہے، سب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہیں اور ان کی طرف وحی ہوتی ہے، حالانکہ سب جھوٹے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور جھوٹا ہے، اس کا خون اور مال حلال ہے، نیز جس نے مدعی نبوت کی تصدیق کی وہ بھی کافر ہے، اس کا مال اور جان بھی حلال ہے۔ ایسا شخص نہ مسلمان ہے اور نہ امت محمدیہ میں داخل ہے۔ جس نے دعویٰ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے واسطے سے ملتے ہیں، وہ کافر ہے، اس کا جان و مال حلال ہے۔ علامہ محمد امین ہروی لکھتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ اور نبوت کی جنس ختم ہے۔ یہ نبوت کی تمام انواع کو شامل ہے، بھلے نئی شریعت ہو یا نہ ہو۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور کافر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاولیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کو خاتم الاولیاء یا خاتم الاوصیاء کہنا ثابت نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری سے منسوب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح علی اور اس کی اولاد قیامت تک کے لیے خاتم الاوصیاء ہیں۔ موضوع اور مکذوب روایت ہے۔ حسن بن محمد یحییٰ علوی کذاب ہے، حافظ ذہبی نے متہم قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں، یہ دونوں حدیثیں اس کی کذب بیانی اور راغزیت پر دلالت کناں ہیں۔ ابراہیم بن عبداللہ بن حمام سنانی کذاب اور وضع ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں، جھوٹا تھا، حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام ابن عدی نے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، امام عبدالرزاق سے بکثرت ایسی الٹ پلٹ روایتیں بیان کرتا ہے جن سے حجت پکڑنا جائز نہیں۔ حافظ ابن جوزی نے اسے من گھڑت کہا ہے۔ حافظ سیوطین کہتے ہیں، من گھڑت ہے، اس میں حسن بن محمد بن یحییٰ علوی منکر الحدیث راخزی ہے اور ابراہیم بن عبداللہ بن حمام سنانی متروک ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے منسوب ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اے علی میں خاتم الانبیاء ہوں اور آپ خاتم الاولیاء ہیں، من گھڑت روایت ہے۔ حافظ خطیب بغدادی فرماتے ہیں، یہ حدیث قصہ گو لوگوں کی گھڑنتل ہے، اسے عمر بن واصل نے خود گھڑا ہے یا اس پر گھڑی گئی ہے، واللہ عالم۔ حافظ ابن جوزی نے اسے الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے مکذوب، جھوٹی کہا ہے۔ عمر بن واصل صوفی کی توثیق ثابت نہیں، محمد بن سوار بصری کی توثیق درکار ہے، عبید اللہ بن لولو کی توثیق درکار ہے۔ حسن بصری کثیر التدلیس ہیں، سما کی تصریح نہیں کی۔ سیدنا علی سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ خاتم الاولیاء ہیں جیسے میں خاتم النبیین ہوں، جھوٹ ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، یہ ہمارے دور کی گھڑنتل ہے۔ تحریف قرآن اور عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح مانیں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
قرآن کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، امت کے اجماع نے سمجھ لیا۔ اب قرآن کا کوئی ایسا معنی سمجھنا جو سلف نے نہ سمجھا ہو، گمراہی اور قرآن کی تحریف ہے۔ ذیل میں آیات پیش کی جا رہی ہیں جن سے بعض لوگ ایسا معنی لیتے ہیں جو عقل کے موافق ہے، نہ لغت کے، نہ ائمہ سلف کے، اور نہ خود قرآن ہی کے موافق ہے۔ قرآن کا دو ٹوک اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قرآن کی دوسری آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت کشید کرنا خود قرآن کے خلاف ہے، جس سے قرآن میں اختلاف لازم آتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ سورہ نساء۔ اختلاف کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن سے ختم نبوت کے خلاف معنی کشید کرنا گویا قرآن میں تضاد کو ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح اسلاف امت یعنی صحابہ اور تابعین کے اجماع نے قرآن سے یہی سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ذلی، بیروزی وغیرہ نبی کی آمد کا امکان نہیں۔ ملاحظہ کیجئے، فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف، اے بنی آدم، اگر آپ کے پاس آپ میں سے رسول آئیں اور آپ پر میری آیات تلاوت کریں۔ اس آیت میں قیامت تک نسل آدم کو خطاب ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہر زمانے میں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے درمیانی عرصے کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو کیا کوئی نبی آیا؟ اگر کوئی اس آیت سے یہ قاعدہ استنباط کرے کہ ہر زمانے میں نبی کا آنا ضروری ہے، تو اس درمیانی عرصے میں نبی کیوں نہیں آیا؟ ثابت ہوا کہ یہ قاعدہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک نبی بعد کے کئی زمانوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول منتخب کرتا ہے۔ سورہ حج۔ اس آیت میں بیان ہے کہ نبی اور رسول کا انتخاب اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ بیان نہیں کہ ہر زمانے میں نبی پیدا ہوتا رہے گا۔ اس نے جب تک چاہا انبیاء کا انتخاب کیا، بعد میں انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ قرآن کی دیگر آیات، احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تیرے انعام یافتہ لوگوں کی راہ۔ بلا شبہ رسالت اور نبوت ایک نعمت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نعمت ہر زمانے میں ملتی رہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا نزول ایک نعمت ہے، لیکن اب اس کا نزول مکمل ہو چکا ہے، اسی طرح نبوت ایک نعمت ہے لیکن اب ختم ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا شرف و کمال۔ ختم نبوت کا شرف و کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ خاتم النبیین کا امتی ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، ان کی رفاقت بہت خوب ہے۔ اس آیت سے یہ استدلال کرنا بالکل غلط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ صالح، صدیق، شہید اور نبی بن سکتا ہے۔ اس آیت میں ساتھ ہونے سے مراد جنت کا ساتھ ہے، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، ان لوگوں کی رفاقت بہت خوب ہے۔ بعین ہی نبی یا ذلی نبی بن جانے کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نعوذ باللہ متقی ہے کیونکہ وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے؟ ثابت ہوا کہ معیت کا معنی عین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے اگر اطاعت کے ذریعے نبی بن جانا ہو تو ہر شخص نبی بن سکتا ہے، اور بلکہ خواتین بھی نبی بن سکتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب تک رسول نہ بھیج دیں ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ اعتراض ہے کہ جب عذاب آئے تو اس سے پہلے کوئی رسول ضرور آئے گا۔ معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ آیت سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرتے، کیونکہ بغیر حجت قائم کرنے کے عذاب کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے۔ یہ مراد نہیں کہ جب عذاب آئے تو اس سے متصل ایک رسول ضرور آئے۔ اصل مقصد چونکہ بعثت سے حجت قائم کرنا ہے، پس جب ایک رسول کی دعوت دنیا میں موجود ہو جس کی بنا پر حجت قائم ہو چکی ہے
تو پہلے رسول کی دعوت ہی عذاب کے لیے کافی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، پس آپ کی آمد سے ان تمام لوگوں پر حجت قائم ہو چکی جہاں جہاں آپ کی دعوت پہنچی۔ عمومی دعوت کی اطلاع بیان ہو چکی ہیں۔ جب آپ کے آنے سے تمام عالم پر حجت پوری ہو چکی تو عذاب آنے کے لیے کسی نئے نبی کی آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں آخرت کا معنی گزشتہ وحی کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط اور قرآنی تصریحات، احادیث، اجماع، لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آخرت کا ذکر ہوا تو معنی روز قیامت ہی لیا گیا ہے، مثلاً آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ اس آیت سے استدلال لیا جاتا ہے کہ نبوت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں رکھ دی گئی، لہٰذا نبوت جاری ہے۔ یہ استدلال صریح باطل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ نبی آتے رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس آیت میں کہیں ذکر نہیں کہ ہمیشہ انبیاء آتے رہیں گے۔ اسی آیت میں نزول کتاب کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ جس بھی نبی پر کتاب کا نزول ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ تا قیامت کتاب نازل ہوتی رہے گی۔ جو لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیشہ نبی آتے رہیں گے، وہ اپنے اس استدلال کو آیت کے اگلے حصے پر منطبق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ نے جب انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ میں آپ کو کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر آپ کے پاس ایک ایسا رسول آئے گا جو آپ کی تصدیق کرے گا، تو آپ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ کہا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بھاری عہد قبول کرتے ہو؟ انبیاء نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ کہا، پھر گواہ ہو جائیے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر بعد میں آنے والا نبی چونکہ اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کا مصدق ہوتا ہے، لہٰذا خاتم النبیین کا معنی مصدق النبیین کیا جائے گا۔ یہ استدلال بھی تحریف قرآن ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو ان کی کتب کی تصدیق کرتی ہے، تو کیا آخری کتاب سے مراد بھی مصدق الکتب ہوگا اور اس کے بعد نزول کتب کا سلسلہ جاری سمجھا جائے گا؟ جو لوگ خاتم الانبیاء کا معنی مصدق الانبیاء بتلا کر نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں، قرآن کو وہ بھی آخری مانتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی، اسی طرح قرآن پاک نے پہلی تمام کتب کی تصدیق کر دی۔ پہلے انبیاء کی تصدیق کے بعد قرآن نے خبر دی کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ جس نے امیوں اور ان سے بعد والوں میں سے ایک رسول کی بعثت فرمائی، رسول ان پر اللہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم ان امیوں کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ سبا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد والے سبھی لوگ شامل ہیں، لہٰذا اس آیت کا معنی ہوگا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم امیوں اور بعد والوں سب کے لیے ہے۔ اس کا یہ معنی لینا کہ بعد والوں کے لیے الگ سے نبی مبعوث ہوگا، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے۔ اسی طرح خاتم النبیین والی آیت احادیث رسول، اجماع امت اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔
لہٰذا یہ آیت کریمہ ختم نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مومن، تم کہتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ کبھی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ یہ سمجھنا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں واقعی کفری عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اس قوم نے خود گھڑ لیا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ قرآن کا بیان فرمودہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں۔ لہٰذا ان دونوں مثالوں میں انتہا کا بعد ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وہ ہماری طرف کچھ جھوٹ منسوب کر دیتے تو یقیناً ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ان کی رگیں جاں کاٹ دیتے۔ سورہ الحاقہ۔ یہ آیت سچے نبی کے متعلق ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ سچا نبی اگر اللہ پر جھوٹ باندھے تو اللہ اس کی رگیں جاں کاٹ دے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا فوری طور پر اس کی رگیں جاں کاٹ دی جائے گی۔ اس کو عذاب تو ہوگا اور اس کی پکڑ بھی ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں ہو، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔